अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। ईरान जंग ये जितनी शिद्दत इख्तियार करती जा रही है, जितनी तवील होती जा रही है, अमेरिका के लिए इस जंग को जीतना उतना ही मुश्किल होता जा रहा है। ये कोई इमोशनल स्टेटमेंट नहीं है, ना ये किसी ऐसे मुल्क की तरफ से, ना ऐसे अफराद की तरफ से आ रही है कि जो चाहते हैं कि ईरान ये जंग ना हारे। हम चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर कि ईरान ये जंग ना हारे, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम जब ये स्टेटमेंट कि अमेरिका के लिए जंग जीतना मुश्किल हो गया है, वेस्टर्न मीडिया, खासतौर पे अमेरिकन मीडिया की तरफ से आए, तो फिर बड़ा एक अजीबोगरीब सा मंजरनामा इस वक्त दुनिया को जो कि देखने को मिल रहा है, उस पर बात करते हैं कि एक तरफ वाशिंगटन है, टेल अवीव है, यानी इसराइल और अमेरिका है, उनके बयानात है कि हम जी ईरान को बड़ा सख्त हिट कर रहे हैं, हम गालिब आ गए हैं, हम जीत चुके हैं। और दूसरी तरफ जो जमीन पर जो एक रियल पिक्चर जो बनती जा रही है, वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है जो बयानात ये दे रहे हैं। ये जंग जितनी शिद्दत इख्तियार कर रही है, उतनी ज्यादा ये पेचीदा होती जा रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बड़ा आई ओपनर आर्टिकल है विच इज को ऑथर्ड बाय एटलीस्ट 7 रिपोर्टर्स, और उसमें एक बड़ा दिलचस्प वाकया पिछले हफ्ते का कोट हुआ है कि ओवल ऑफिस के अंदर, ट्रंप के ऑफिस के अंदर एक मीटिंग हुई जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन से ये पूछा इन अ फ्रस्ट्रेटेड मैनर। वहां पे वो बड़े डेस्परेट नजर आए और उन्होंने ये पूछा कि अभी तक अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फिल फॉर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों नहीं खुलवा सकता। अब ये अमेरिका का प्रेसिडेंट पूछ रहा है दुनिया की सबसे बड़ी वॉर मशीन के उस जनरल से जिसने ये तमाम स्टेज उसके कहने पर या इजराइल के कहने पर वॉर सजाई हुई है यहाँ पे। और बड़ा दिलचस्प ये है कि उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आ रहा है ट्रंप को। जनरल डैन केन, अगेन लेट मी रिपीट, दुनिया की सबसे बड़ी वॉर मशीन, दुनिया इस तरह की पावर दुनिया की तारीख में किसी ने नहीं देखी। इट इज द मोस्ट स्ट्रॉन्ग कंट्री एंड मिलिट्री इन हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। जनरल डैन केन आगे से जवाब दे रहे हैं कि सिर्फ जनाब सदर अज़ीज़ वक़ार एक ईरानी सोल्जर या फिर कोई एक मिलिशिया का मेंबर जो कि एक स्पीड बोट पर बैठ के अगर एक मिसाइल मार देगा उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर किसी ऐसे ऑयल टैंकर को, और ऑयल टैंकर्स बड़ी स्लो स्पीड पे मूव करते हैं, या फिर उसके हल के साथ जाके वो एक लिम्पिट माइन लगा देगा, तो जो तेल है जो कि ऑलरेडी $100 फी बैरल से ऊपर है इस वक्त उसकी कीमत आलमी मार्केट के अंदर, वो जो इमेज आएगा ना सिर्फ एक ईरानी सोल्जर के उस ऑयल टैंकर को तबाह बर्बाद करने का, तो वो पूरी दुनिया को ये मैसेज देगा कि जनाब अमेरिका कुछ नहीं है, ईरान ये मामला जीत रहा है और वो हमसे ज्यादा पावरफुल है। आप सोचिए, सिर्फ इसका इमेजिन कीजिए कि एक जर्नैल, फिर अगेन आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स बट इंटेंशनली, और दुनिया की ताकतवर तरीन, बल्कि दुनिया की तारीख की ताकतवर तरीन मिलिट्री का जनरल और अमेरिका के सदर को ये बात बता रहा है, और वो ये कह रहा है कि पहले ही जो है ना दुनिया ने ऑयल टैंकर्स को यहां पे जलते देखा है, एक आधे और ऑयल टैंकर की जलने की यहां पर फुटेज आ गई तो ये बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। हालांकि इससे पहले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टैंकर ओनर्स को कह चुके हैं हैव सम गट्स, कुछ हिम्मत दिखाएं, उसके बावजूद वहां से निकलने को, जाने को कोई तैयार नहीं है। सो ये एक एनेक्डोट बताने के लिए काफी कि जंग कहां को जा रही है, अमेरिका के अंदर इस वक्त सोच क्या है। आगे आ जाइए, जो अगर हम पेंटागन के मैट्रिक्स की बात करें तो पीट हेगसेथ जो कि सेक्रेटरी ऑफ वॉर है, वो ये कह रहा है कि जनाब वी हैव टोटल एयर डोमिनेंस, कंप्लीटली हमने एयर डोमिनेट कर लिया। वो कहता है कि ईरान हैज नो एयर डिफेंसेस, ईरान हैज नो एयर फोर्स, ईरान हैज नो नेवी। ये रिपोर्टर्स को बताया था पीट हेगसेथ ने पेंटागन में ब्रीफिंग देते हुए कि जंग की इस वक्त सूरत हाल ये है, लेकिन उसके बावजूद मामला ये है कि उनका जो कन्वेंशनल फोर्सेस हैं उनको तो डिस्ट्रॉय कर दिया अमेरिका ने, ठीक है जी, जबरदस्त हो गया, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम ईरान की जो एबिलिटी है केओस पैदा करने की, खित्ते को अदम इस्तेहकाम की तरफ लेके जाने की और इस जंग को तवील करने की, वो खत्म नहीं हो रही। ये अगेन ये न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है। आगे आ जाइए, अब सूरत हाल यूं रही कि बताया गया कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह बताया कि एज ऑफ थर्सडे 16 ऑयल टैंकर्स, कम से कम 16 ऑयल टैंकर्स, कार्गो शिप और अदर कमर्शियल वेसल्स को अटैक किया गया पर्शियन गल्फ के अंदर, जिनमें से कम 3 जो ऐसे थे वो नैरोएस्ट पार्ट जहां पे आपना हॉर्मुज बिल्कुल नैरो हो जाती, वहां से गुजर रहे थे। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट ओवरऑल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर अभी तक 16 ऐसे वेसल्स को जिनको ईरान ने इजाजत नहीं दी उनको हिट किया गया। यहां पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है और वो ये है कि अब्बास अरागची जो हैं ईरान के वजीर खारजा, उन्होंने 2 ट्वीट्स किए हैं। एक, उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया कि पाकिस्तान ने जो इजराइल और अमेरिका ने जो जारहाना जंग ईरान पर मुसल्लत की है उसकी मजम्मत की है, हम शुक्रिया अदा करते हैं, और ये ट्वीट उन्होंने उर्दू में किया है। दूसरा ट्वीट उन्होंने जो किया
اسی کی آگے تھریڈ میں کہہ لیجئے وہ انہوں نے پاکستانی عوام کے ساتھ شکریہ کے الفاظ ادا کیے، وہ بھی ٹویٹ اردو کے اندر کیا ہے. ہی از ایڈریسنگ پاکستان ان اردو. اب اس کے دو فیسٹس ہیں. نمبر ون یہ ہے کہ وہ پاکستانی عوام اور ساتھ پاکستانی اسٹیٹ کو، جس نے میرا خیال ہے کہ کھل کے ابھی تک پاکستان نے کوئی یہ تو نہیں کہا کہ امریکہ نے بڑا غلط کیا ہے، لیکن عباس عراقچی کے کہنے کا مطلب یہ، ایک تو وہ ہی از کیرنگ فیور فرام اسلام آباد، نمبر ٹو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے بڑا زبردست یہ کام کیا، اور جو ایک جہاز پاکستان کا اسٹریٹ آف ہارمز میں سے آج گزرا ہے وہ انٹرنیشنل ہیڈ لائن بنی ہے کہ اس جہاز کو گزرنے دیا گیا. تو عباس عراقچی بنیادی طور پہ پاکستان کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم جس کو چاہیں گے یہاں سے گزرنے دیں گے، اور آپ نے جیسی بھی صحیح ابھی تک آپ نے ہم پہ حملہ نہیں کیا ڈیفنس اگریمنٹ کے تحت. یہ دبے الفاظ میں یہ ٹرانسلیشن ہے اس کی. اور دوسرا، آپ نے امریکہ اور اسرائیل کی مذمت کی ہے جیسی بھی کی، اور میں یہاں پہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ پاکستان کو کھلے الفاظ کے اندر امریکہ کی مذمت کرنی چاہیے، یہ ہمارے ملک کو سوٹ اس وقت واقعی نہیں کرتا. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم عباس عراقچی کیا بتا رہے ہیں، وہ پاکستان کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ یوں رہے گا معاملہ تو آپ کا جہاز گزرے گا. اور باقی بھی تمام ملکوں کو یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر ایران کے ساتھ ایران سے بات کر کے گزارنا چاہتے ہیں جہاز، تو بسم اللہ آپ کا جہاز گزرے گا، اس کے علاوہ نہیں کوئی گزرے گا. اور وہ جو میں نے آپ کو پہلے اوول آفس کی جو سٹوری بتائی ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہے ہی. اچھا جی، اب اگلا معاملہ یہ ہے کہ جو سولوشن ڈسکس ہو رہا ہے امریکہ کے اندر وہ یہ ہے کہ یو ایس نیوی جو ہے وہ ایسکارٹ کرے کمرشل شپس کو تھرو اسٹریٹ آف ہارمز، وہاں سے گزارنے کے لیے ساتھ ساتھ امریکی نیوی کے جہاز چل رہے ہوں، جیسے ہمارے یہاں پہ محافظ البحر، لیکن وہ امپورٹنٹ تو ہے لیکن اتنا نہیں ہے کہ جتنا ایران کی مرضی کے بغیر وہاں سے جہاز گزارنا مشکل نہیں، تقریباً ناممکن ہے. اور یہی عباس عراقچی نے میسج دیا. لیکن امریکہ کے اندر اب یہ معاملہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ یو ایس نیوی ان کو ایسکارٹ کرے. اور جو ایڈمنسٹریشن کے آفیشلز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر امریکی ملٹری وہاں پر پہنچے، ہر جہاز کو اس اسٹریٹ آف ہارمز کے اندر سے، وہ جو تنگ آبنائے ہارمز ہے اس میں سے گزارے، اس کو خود ایسکارٹ کرے ایک ایک جہاز کو، تو اس کے اندر بھی ویکس لگ سکتے ہیں، ہفتے لگ سکتے ہیں. یہ اتنا جلدی کرنے والا معاملہ، اگر وہاں پر بالفرض محال وہ چلے بھی جائیں تو پھر بھی اتنا جلدی یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. اب آگے آ جائیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ کہنے کی ضرورت کیا پیش آئی. پہلے وہ کہتے تھے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، لیکن ٹرمپ اب کھلے لفظوں میں انہیں دوسرے ممالک سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آئیں جی آپ نے ہارمز کو کھلوائیں. جاپان کو، آسٹریلیا کو، جرمنی کو، اسپین یا دوسرے ممالک کو، ایون چین کو کہہ دیا انہوں نے. اور کئی ممالک تو صاف انکار کرتے نظر آ رہے ہیں نا اس سب صورتحال کے اندر. اسپین نے اس جنگ کو اللیگل قرار دیا ہے اور اس میں شرکت سے انکار کر دیا. وہ تو اسٹریٹ آن ہم جانتے ہیں. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. سپر پاور کی اصل طاقت صرف اس کے بم نہیں ہوتے، وہ اس کی وہ سیاسی ولنگنس ہوتی ہے، وہ باقی ملکوں کی سیاسی ولنگنس ہوتی ہے جو اس کی ہاں میں ہاں ملاتی ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. جب باقی ملکوں کی ولنگنس سکڑنے لگ جائے تو طاقت کا ڈھول جو ہے نا، یہ جو امریکہ بجا رہا ہے، یہ کھوکھلا سنائی دیتا ہے. اب اس میں صورتحال کیا ہے کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے سب سے پہلے انہوں نے یہ مطلب ہی از ایگر ناؤ کہ میں ایک براڈ کولیشن جو ہے نا اس کو بناتا ہوں تاکہ ایران کو کاؤنٹر کیا جا سکے. حالانکہ اس کولیشن سے انہوں نے پہلے پوچھا بھی نہیں تھا، جنگ ویج کرنے سے پہلے انہوں نے پوچھا بھی نہیں تھا کہ یہ سب معاملہ کیا ہے. اور صرف ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے، وہ آپ کو یاد ہوگا کہ کیئر سٹارمر جو کہ پرائم منسٹر ہیں برٹن کے، انہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ کیا تھے، میں کوٹ اینڈ کوٹ آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ انہوں نے کہا تھا کہ وی ڈونٹ نیڈ دیم اینی لانگر. وہ جو برطانیہ نے بحری بیڑا بھیجنا تھا مدد کے لیے اس جنگ میں، تو وہ لیٹ ہو گیا تھوڑا سا، تو اس پر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ وی ڈونٹ نیڈ دیم اینی لانگر، وی ڈونٹ نیڈ پیپل دیٹ جوائن وارز آفٹر وی ہیو آلریڈی ون. ہم تو جنگ جیت چکے ہیں، اب برطانیہ کو بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں کسی قسم کا بحری بیڑا. اور صرف ایک ہفتے کے بعد وہ دوبارہ دنیا کے ترلے کرتے نظر آ رہے ہیں، اپنے اتحادیوں کے ترلے کرتے نظر آ رہے ہیں جن کو جنگ شروع کرنے سے پہلے اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا. سو یہ ساری صورتحال اس وقت جو بن رہی ہے یہ اپنی جگہ پہ. اب اسٹریٹ آف ہارمز کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، اگلے ٹاپک پہ آ جاتے ہیں. ایران پر 16 سال پہلے امریکہ اور اسرائیل نے سوفسٹیکیٹڈ سائبر اٹیکس لانچ کیے تھے جو کہ ایران کے نیوکلیئر سینٹریفیوجز کو انہوں نے ہٹ کیا تھا. اب ایران نے ایک سائبر کور بنا لی ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ایران نے ایک سائبر کور بنائی ہے اور امریکی میڈیا اب یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ اس سائبر کور نے امریکہ میں حملے کرنا شروع کر دیے. ایک طرف اکانومی ہے، دوسری طرف ملٹری ٹارگیٹس ہے، تیسری طرف امریکہ کے الائز کو ٹارگیٹ ہے، اور چوتھا ایک اور بڑا امپورٹنٹ معاملہ یہاں پر یہ بن رہا ہے کہ جو سائبر کور ہے وہ امریکہ میں ٹارگیٹ ہٹ کر رہی ہے. اور اس میں سے جو سب سے بڑا ٹارگیٹ ابھی تک انہوں نے ہٹ کیا ہے اس کا نام ہے اسٹرائکر، STRYKER. یہ کارپوریشن ہے ایک، اور یہ ایڈوانسڈ میڈیکل اکوپمنٹ بناتی ہے. امریکی میڈیا کے مطابق یہ مشیگن کے اندر بیسڈ ہے یہ، اور یہ جو کارپوریشن ہے اس کے سسٹمز شٹ ڈاؤن ہو گئے پچھلے ہفتے.
اور جو میسج اسکرینز کے اوپر آیا وہ تھا کہ ایک آرگنائزیشن آف ہیکرز ہے جس کا نام انہوں نے اپنی جنہوں نے رسپانسبلٹی کلیم کی انہوں نے اپنا نام بتایا ہندالہ، اور ساتھ انہوں نے اس وقت یہ میسج یہ دیا کہ یہ جو آپ نے 175 بچے مارے ہیں ایران کے اندر، یہ ہم اس کا بدلہ لے رہے ہیں. یہ اور یہ صرف ابھی یہ سب سے بڑا جو اٹیک ہے ابھی تک امریکہ کے اندر، یہ میں آپ سے اس کا تذکرہ کر رہا ہوں. اوور آل امریکن میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ڈفرنٹ سائبر اٹیکس امریکہ کے اندر، یہ سوچا تھا کسی نے کہ امریکہ کے اندر سائبر اٹیکس ہو رہے ہوں گے؟ امریکہ جو کہ بادشاہ سمجھا جاتا ہے ٹیکنالوجی کا، اس سے زیادہ ٹیکنالوجی کسی کے پاس ہے نہیں، اور یہ بات درست ہے. لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم میں حیران اور سرپرائز اس چیز کے اوپر ہوں کہ ایران نے مطلب جس طرح سے اس کو ریٹیلیٹ کیا ہے وہ ایک اپنی جگہ پہ ایک امپورٹنٹ معاملہ ہے. اور پھر اور دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ حضور یہ ہے کہ امریکہ کے اندر ایک سیریز آف اٹیکس شروع ہو گئی ہے، فزیکل اٹیک. امریکہ کے اندر ایران کے میزائل نہیں جا رہے، لیکن وہاں پر امریکہ کے اندر جو ایسے لوگ موجود ہیں جو اس جنگ کو غلط سمجھتے ہیں، انہوں نے 2 اٹیکس ایٹ لیسٹ ہوئے ہیں. اور اگین وہ جو اسکول کے اوپر حملہ ہوا تھا جس میں بچیاں ماری گئی تھیں میجورٹی، اس کے حوالے سے ایک اٹیک ہوا ہے امریکہ کے اندر. ایک بندہ اولڈ ڈومینین یونیورسٹی ورجینیا میں وہاں پر آیا، اس نے آ کے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور اس نے فائر کھول دیا وہاں پہ. یہ امریکن میڈیا نے کوٹ کیا اور ظاہر ہے کہ اس کو وہاں پہ پھر مار دیا گیا. دوسرا مشیگن کے اندر اٹیک ہوا ہے، ایک لیبنیز شہری نے، ایک لبنانی نے جو کہ امریکن سٹیزن ہے اب، اس نے اپنی گاڑی لے جا کے ایک سینیگاگ میں جو جوز کی عبادت گاہ ہے جس کے اندر ایک سکول بھی تھا اس پہ ٹکرا دی. ظاہر ہے اس کو بھی مار دیا گیا وہاں پہ. لیکن یہ سکولوں کو نشانہ بنانے کا امریکی میڈیا ابھی تک یہ کہہ رہا ہے جی اس کا جو تعلق ہے یہ ایران پہ حملے کے ساتھ ہے. ابھی یہ نہیں پتا چل رہا، لیکن یہ بڑا کلیئرلی پتا چل رہا ہے کہ اسی کے ساتھ تعلق ہے. ایسی جگہوں کو ہٹ کیا گیا جو سکولز ہیں، اور یہ انٹرنلی مطلب ٹیررزم اور یہ فدائی حملہ جس کو آپ خودکش تو نہیں کہہ سکتے لیکن کہہ بھی سکتے ہیں کسی درجے میں. البتہ یہ فدائی حملہ امریکہ کے اندر ان فدائی حملوں کا شروع ہونا یہ بہت ایک امریکہ کے لیے ایک پریشانی کی بات اس وقت بنا ہوا ہے. خیر آگے آ جائیے. گزشتہ 24 گھنٹوں میں ایک اور بھی عجیب واقعہ ہوا ہے. وہ اسرائیلی وزیر اعظم بی بی بنجمن نیتن یاہو جو ہیں، انہیں ایک ویڈیو جاری کرنا پڑ گئی تاکہ وہ ان افواہوں کو رد کریں کہ وہ مارے جا چکے ہیں. اب اس پر ایک الگ بحث شروع ہوئی کہ یہ ویڈیو ہے یہ اے آئی سے بنی ہوئی ہے، یہ ویڈیو اوریجنل نہیں لگ رہی. پھر اس کے بعد دوسری ویڈیو جاری کرنے پڑ گئی. چاہے یہ افواہ سچی ہو یا نہ ہو، ایک حقیقت اس سے ضرور سامنے آتی ہے کہ جنگ صرف میدان میں نہیں لڑی جا رہی، جنگ انفارمیشن وارفیئر بھی ہے. افواہیں اور ڈیجیٹل نیریٹو جو ہے یہ جنگ کے میدان میں بڑا اہم ہوتا ہے. اب دوسری ویڈیو جاری کرنی پڑ گئی ہے، یہ ان اٹ سیلف اٹ سپیکس والیومز. اس پر بھی سوالات کھڑے ہو گئے ہیں کہ جناب یہ اے آئی ویڈیو ہے، یہ کیا معاملہ ہے. خبریں یوں کی آ رہی ہیں کہ پہلے بنجمن نیتن یاہو کے آفس کو ہٹ کیا گیا، پھر اس کے بعد جس بنکر میں تھے وہاں پر ہٹ کیا گیا، اور اس کے بعد اب وہ ہی از فلائنگ، وہ اب ہمیں گھوم رہے ہیں تاکہ کہیں نیچے حملہ نہ ہو جائے، کیونکہ آئرن ڈوم تو چھل نہیں کر دیا ہوا ایران نے. وہ ساری صورتحال ہمارے سامنے ہے. سو یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہوا. اور پھر آگے آ جائیے، یہ ایک چیز ہوگی. پھر اس سے آگے جب ہم آتے ہیں تو یہاں پر بات ہوتی ہے کہ اسرائیلی ویو کیا تھا جب ایران کے اندر تہران میں آئل ڈیپو کے اوپر حملہ کیا گیا. تو اسرائیلی ویو یہ تھا، یہ ایک وائٹ ہاؤس آفیشل نے نیو یارک ٹائمز کو یہ بتایا اینڈ دے ہیو کوٹڈ اٹ کہ جو برننگ ٹینکس ہے نا، وہ جو آپ نے دیکھے ہوں گے وہ فوٹیجز کے جس میں سے وہ کالا دھواں اٹھ رہا ہے اور پھر وہ چھا گیا فضا کے اندر، اور پھر اوپر سے وہ جب نیچے زہریلا بارش بن کے وہ برس رہا ایران میں لوگوں کے اوپر. تو اسرائیل کا خیال یہ تھا، امریکہ کو انہوں نے اسٹرائک کرنے سے پہلے بتایا یہ کہ ایک کیوس پیدا ہو جائے گا، ایک افراتفری پیدا ہو جائے گی ایرانین لیڈرشپ کے اندر. لیکن ہوا کیا؟ اس کے بعد ایران نے حملے شروع کر دیے، ڈرون سٹرائک شروع کر دی اگینسٹ آئل ریفائنریز اور جو سٹوریج فیسلٹیز ہیں سعودیہ میں اور یو اے ای کے اندر. Now this brings us to another important and very interesting point, جو آج کی میرے خیال میں بڑی ٹاپ سٹوری بھی ہے ان اے وے. یہ بتایا گیا کہ ٹرمپ جو ہے نا وہ ریگولرلی بنجمن نیتن یاہو سے تو روز کی بیسس کے اوپر بات کرتے ہیں، اور پھر ریگولرلی عرب لیڈرز کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں، خاص طور پہ جو سعودی کراؤن پرنس ہے محمد بن سلمان ان کے ساتھ. اب سیورل آفیشلز کو کوٹ کرتے ہوئے یہ بتایا گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ سعودی عربین ولی عہد محمد بن سلمان صاحب جو ہیں ان سے جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ ایک مشورہ بار بار جو دیتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو محمد بن سلمان صاحب، وہ یہ ہے کہ وہ کوٹ کرتے ہیں کنگ عبداللہ کو
جو آجہانی کنگ عبداللہ کو وہ کوٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کٹ آف دا ہیڈ آف دا سنیک، اور ان پہ حملے جاری رکھیں. اس کی ابھی تک کوئی تردید نہیں آئی سعودیہ کی طرف سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایران کے اوپر ترغیب دینا اور بلکہ مشورہ دینا کہ آپ جاری رکھیں حملے ان کے اوپر. گو کہ یہ جو پچھلی ساری میں چیز آپ کو بتا چکا ہوں وہ آپ کے سامنے ہے. اس میں اس سٹیٹمنٹ کا نا ایک بڑا مطلب ہے. یہاں پہ جس طرح سے بھی اس کو ریڈ کیا جا رہا وہ اپنی جگہ پہ، میں اس کو اس طرح سے ریڈ کرتا ہوں. نمبر 1 کہ وہ پاکستان پہ انحصار کی بات نہیں کر رہے. ایم بی ایس کی سٹیٹمنٹ کا میری نظر میں یہ مطلب ہے کہ وہ پاکستان پر مکمل انحصار ان کے نزدیک ممکن نہیں ہے. میننگ دیر بائی آئی مین اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس اگریمنٹ بٹوین سعودیہ اینڈ پاکستان، جس کو انووک کیا گیا، لیکن اس پر پورا انحصار نہیں کر رہے، ورنہ وہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو روز نہ کہہ رہے ہوتے کہ آپ ایران پر حملے جاری رکھیں. ہم اس کو صرف اسٹریٹجک اینگل سے اگر ہم فی الحال دیکھیں. دوسرا یہ ہے کہ ایک جو لوکل سیاست ہے جس کا میں کافی دن سے آپ سے ذکر کر رہا ہوں، وہ بھی ان کے زیر غور ہے. اور وہ یوں ہے کہ یہ شعلے ان کے محل تک نہ پہنچ جائیں. یہ ان کے ذہن میں ہے. اس انیکڈوٹ جو کہ نیو یارک ٹائمز نے کوٹ کیا اس کے مطابق میری رائے ہے کہ سعودی عوام پھر کیا رد عمل دیں گے. امریکہ اگر یہاں سے کندھے پہ بندوق لٹکا کر نکل جاتا ہے تو سعودی عوام یقینی طور پہ یہ پوچھیں گے کہ جس کو آپ نے اپنا نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بنا رکھا ہے، جو آپ کی سیکیورٹی کا ضامن تھا، کہاں گیا، کیا بنا اس کا. اور پھر اس کے بعد ایک انٹرنل جو جس کو آپ کہہ لیتے کہ بے یقینی اور ایک ڈسرپشن کی جو ایک فضا بن سکتی ہے، اس کو اوائڈ کرنے کے لیے، یہ بیکاز ہی ڈزنٹ افورڈ. لیکن اگر وہ چلا گیا ساتھ تو پھر ان ممالک کے اندر جو ایک اور معاملہ، ایک اور سوچ اور ذہنیت پیدا ہوگی اسی سے جڑا ہوا، وہ یہ کہ ایران بڑا پاورفل ہے اور اس سے ایک تحریک ملے گی، ایک امپٹس ملے گا ٹو ایران بینگ اس کا خطے کا ایک بڑی طاقت، نہ صرف خطے کا، ایک مسلم دنیا کی ایک بڑی طاقت. وہ انٹرنل پالیٹکس کے لیے ان کی ٹھیک نہیں ہے. اب آگے آ جائیے، اسی سے جڑا ہوا وہ یہ کہ 2 آپشنز ہیں. یہ ویسٹرن میڈیا اب یہ بات کر رہا ہے کہ 2 آپشنز ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے پاس. ایک وہ یہ ہے کہ وہ اٹیک کر دیں ایران کے اوپر، بوٹس آن گراؤنڈ لے آئیں، اور جو 2 چیزیں، خارگ آئلینڈ جو کہ سافٹ بیلی ہے ایران کی، وہاں پر جو آئل فیسلٹیز ہے، انفراسٹرکچر ہے، اس کو قابو کر لیں. اور دوسرا جو نیوکلیئر یورینیم کے جو ابھی تک ایران کے پاس موجود ہے تقریباً 970 پاؤنڈز، جس سے 10 سے 11 کم از کم ایٹم بام بن سکتے ہیں، اس کو قابو میں کرنے کے لیے فورسز وہاں پر اتارے. اچھا، ان دونوں صورتوں کے اندر اگر ہم پہلے پہ آ جائیں کہ خارگ آئلینڈ کے اوپر اگر فورسز اترتی ہیں اور وہاں پر وہ اس آئل انفراسٹرکچر کو ایران کے قابو کرتی ہیں اور پھر ایک وہ اسٹرینگل ہولڈ ایران کے اوپر بنا لیتی ہیں کہ ٹھیک ہے جی، اب تو ایران یہاں سے کسی قسم کا آئل ایکسپورٹ نہیں کر سکتا اور اسی وجہ سے تو جنگ کو سسٹین کر رہا ہے. لیکن وہ آئلینڈ جو ہے، وہ ٹارگٹس، اس پہ جب لوگ بیٹھے ہوں گے، امریکی فوجی جب بیٹھے ہوں گے، وہ خود ہی ایکسپوزڈ ہے پورا. یہ بھی انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے کہ دیٹ از کمپلیٹلی ایکسپوزڈ. اور جو اسلامک ریولوشنری گارڈ کور ہے وہ ساحل سے اور اسمال اسپیڈ بوٹس کے تھرو وہ بہت سارے اوفینسو لانچ کر سکتی ہے اور وہ سٹنگ ڈک بن جائیں گے امریکی فوجی جو اس آئلینڈ کے اوپر قبضہ کرنے آئیں گے. وہ پھر معاملہ یوں ہو جائے گا کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبے. سو یہ ساری صورتحال اس وقت امریکہ کے اندر ڈسکس ہو رہی ہے کہ یہ سب معاملہ بن سکتا ہے. اور عرب ممالک کی ایک اور مثال اس میں سن لیجیے. اماراتی ایک وزیر ہے جو کہ انٹرنیشنل پالیٹکس کو دیکھتی ہیں، انہوں نے پھر اگین ویسٹرن میڈیا کو انٹرویو دیا جس کے اندر انہوں نے ایران کے ایگریشن کا ذکر کیا. ساتھ ان سے جب آپ یہ سوچئے کہ امریکی ہوسٹ یہ سوال ان سے پوچھیں کہ اسرائیل اور امریکہ انہوں نے جنگ ویج کی، ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس پہ نہیں جاتے پیچھے، ابھی ایران کی بات کریں. ایک انپرنسپل سٹانس، اس کو امارات کے اندر بھی دیکھا جائے گا، اس کو سعودیہ کے اندر بھی دیکھا جائے گا، بحرین، قطر، کویت کے اندر بھی دیکھا جائے گا، اور باقی جو اس خطے کے اندر وہ ممالک ہیں جو کہ امریکہ کے اتحادی ہیں، وہ بھی اس کو اسی نظر سے دیکھیں. اہم نقطہ اس کے اندر یہ ہے کہ وہ جو اکثر ہم بات کرتے ہیں اور سنتے ہیں کہ ہنری کسنجر نے جو کہا تھا کہ امریکہ کا دوست ہونا ایک دشمن ہونا، امریکہ کا دشمن ہونا ایک خطرناک بات ہے، لیکن دوست ہونا اس سے بھی زیادہ خطرناک بات ہے. یہ ایگزیکٹ صورتحال اس وقت فیس کرنی پڑ رہی ہے ان ممالک کو، خاص طور پہ گلف کے اندر جو امریکہ کے اتحادی ہیں. مجھے منیر نیازی مرحوم کا ایک شعر یاد آ گیا جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہلاکت خیز ہے الفت میری ہر سانس خونی ہے، اسی باعث یہ محفل دل کی قبروں سے بھی سونی ہے، اسے زہریلی خوشبوؤں کے رنگین ہار دیتا ہوں، میں جس سے پیار کرتا ہوں اسی کو مار دیتا ہوں. یہ انہوں نے کہا کسی اور کانٹیکسٹ میں تھا، لیکن امریکہ کا بھی معاملہ یہ ہے کہ وہ جس کا ساتھی ہوتا ہے اسی کو مار دیتا ہے.
اسے زہریلی خوشبوؤں کے رنگین ہار دے دیتا ہے پہلے. یہ معاملہ اس وقت ہم گلف کنٹریز کے ساتھ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں, ہماری آنکھوں کے سامنے اس وقت وہاں پر سب معاملہ کیا چلا ہوا. اب آخری بات اس کے اندر یہ ہے, which is again discussed in Western media, کہ اگر یہ معاملہ کرنا ہے کہ فورسز آن گراؤنڈ اتارنی ہے جو یورینیم انرچڈ 60% یورینیم ایران کے پاس جو انرچڈ پڑا ہوا جو 7 دن میں ایٹم بم بنانے کے لیے کافی ہے, تو فورسز اتارنی پڑیں گی, کنٹینیوڈ پریزنس وہاں پہ ضروری ہوگی. خرگ آئلینڈ میں اتارنی ہے اس جنگ میں ایران کی کیپبلٹیز کو تھوارٹ کرنے کے لیے, تو وہاں پر بھی فورسز اتارنی پڑیں گی, ان کی پرماننٹ ایگزسٹنس, کنٹینیوڈ ایگزسٹنس چاہیے ہوگی. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو اپنا پولیٹیکل بیس ہے, ماگا بیس جس کو کہتے ہیں, میک امریکہ گریٹ اگین بیس, اس سے تو یہ وعدہ کیا ہو کہ ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے. تو معاملہ بہت پیچیدہ ہو گیا ہے. اگر وہ یہ کرتا ہے تو پھر امریکہ کے اندر جو بیس ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی, جو کہ آلریڈی ایروڈ ہونا شروع ہو چکی ہے, وہ مزید ایروڈ ہو جائے گی. یہ بھی امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ کو اس وقت ان کی ایڈمنسٹریشن کو اچھی طرح سے پتا ہے. تو نتیجہ یہ بنتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ٹیکٹیکل ڈیمیج ضرور دے رہے ہیں اس وقت, لیکن جو پولیٹیکل اینڈ گیم ہے نا, وہ ان کے ہاتھ میں نہیں آ رہی. اسرائیل کہہ رہا ہے کہ 3 ہفتے, اور ٹرمپ اتحادیوں کو بھی دھمکی آمیز انداز میں مدد کے لیے اتحادیوں کو بلانا پڑ رہا ہے. تیل کی قیمتیں اوپر ہیں, شپنگ متاثر ہو چکی ہے, گلف از انڈر سٹریس. اور یہ جو نیو یارک ٹائمز اور دیگر واشنگٹن پوسٹ کی اور دیگر جریدوں کی جو میں نے خبریں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں, ان کے مطابق تو صورتحال بڑی کشیدہ ہوتی جا رہی ہے. اور سعودی قیادت جو میں آپ سے ابھی عرض کر رہا تھا MBS, وہ اگر مزید حملوں کی حوصلہ افزائی بھی کر رہے ہیں, تو یہ سب ملا کے جو ایک تصویر بنتی ہے نا, وہ یہ ہے کہ یہ جنگ ختم نہیں ہو رہی, یہ جنگ کم نہیں ہو رہی, یہ جنگ پھیل رہی ہے. اور جو جنگ پھیلتی جائے, مہنگی ہوتی جائے, اتحادی کم ہوتے جائیں, اتحادی سوال اٹھانا شروع کر دیں, تو دشمن پھر بھی اپنے آپ کو, اور دشمن ان دس سینس ایران, امریکہ کا دشمن, وہ آپ کو مختلف محاذوں کے اوپر اور زیادہ سے زیادہ محاذوں کے اوپر انگیج رکھے. تو ایسی جنگ صرف پریس ریلیز کے ساتھ نہیں جیتی جا سکتی. السلام علیکم.